78,702 वोट हासिल किए हिना अरशद ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10,000 वोट कम मिले हैं। ये जो नुकसान हुआ है पीटीआई को और बड़ी वाज़ेह अंदाज में हुआ, तो 10,000 मजीद वोट है वो कहाँ से आया, सवाल ये है। वो आया जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की परफॉर्मेंस की वजह से। खबर है मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक। बैरियर टाउन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अब नैब ने नीलाम करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ जो सीरीज थी, पाकिस्तान ने जो है वो क्लीन स्वीप कर ली है। तो ज़रदारी साहब ने चंद अल्फाज में ब्रीफली एंड कम्प्लीटली एक बड़ा अच्छा पैगाम दे दिया। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ अपने व्लॉग के अंदर मैंने जिक्र किया था PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो टिकट होल्डर हैं हिना अरशद, उनका मुकाबला था फ़ाखिर निशात घुमन से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे। इस मरतबा भी वो एक बतौर इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट के तौर पर वो मैदान में उतरे, लेकिन उनको हमायत जो है वो पूरी तंजीम की सपोर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये सियालकोट का इलाका है और यहाँ पर जो नताइज जो आए, तकरीबन 78,702 वोट हासिल किए हिना अरशद ने, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, और वो कामयाब रहीं। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता फ़खर जो है घुमन साहब वो रहे और उन्होंने 39,018 वोट सिक्योर किए। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता जो इलेक्शन था, यानी जनरल इलेक्शन के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का जो उम्मीदवार हैं उनको 10,000 वोट कम मिले हैं। और ये क्यों कम मिले हैं, इसकी वजूहात हैं। ये जो वोटों में एक नुमायाँ कमी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स में, ये जो है एक स्विंग वोट होता है, खामोश वोट होता है, जो किसी एक जमात के साथ डाई हार्ड वोट नहीं होता। वो जो है वो नज़रियाती उस एतबार से नहीं, वो जिस इलेक्शन के वक्त में बेहतर समझते हैं वो उसको वोट वो कास्ट हो जाता है। और यही हुआ इस ज़िमनी इलेक्शन में भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो हैं, ये जो नुकसान हुआ है पीटीआई को, बड़ा नुकसान हुआ है। ये इसकी वजह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता या हमायती या उनके हक़ में जो है वो टिकटॉक्स और वीडियोस बनाने वाले यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की वजह से हुआ है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह है जी, वजह यह है कि सियालकोट एक बॉर्डर एरिया है और सियालकोट के अंदर हिंदुस्तान से मुतल्लिक नफ़रत जो है वो ख़ासी पाई जाती है। वहाँ पर लोग हिंदुस्तान से खुश नहीं हैं। ये वो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर कभी आप कशीदगी भी देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, कभी कशीदगी हो जाती है, कभी टेंशन, कभी जो है वो गोला बारी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे की तरफ जो है वो फायरिंग स्टार्ट कर दी जाती है, कभी जो है वो भारी असला इस्तेमाल होता है, कभी रवायती असला इस्तेमाल होता है, लेकिन कशीदगी कहते हैं टक टुक लगी रहती है साल के 12 महीने। और ये जो है एक फितरी अमल है। वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया को पसंद नहीं करते, इंडियन की जो एग्रेशन है उसको पसंद नहीं करते। वहाँ पर लोगों को नुकसानात का भी सामना करना पड़ा। वैसे तो काफ़ी बॉर्डर से जो है वो आबादी जो है वो मूव्ड है, लेकिन इवन देन आवाज़ें तो सुनने को मिलती हैं। तो लिहाजा इस जगह के ऊपर जो है वो जिस तरीके से मार्का हक से पहले, यानी ऑपरेशन बुरजान मरसूस से कबल, जब कशीदगी बनी पहलगाम वाक़े के बाद, तो जिस तरीके की वीडियोस बनाई गई इन टिकटॉकर्स की वजह से, जिस तरीके की जो है वो वीडियोस बनाई गई इन यूट्यूबर्स की जानिब से, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर एक बड़ा फैक्टर जो है वो इस इलेक्शन के अंदर साबित हुआ, जिसमें उन्होंने अफवाज से मुतल्लिक मुनासिब जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान से वफादारी निभाने से मुतल्लिक जो है वो ऐसा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं। तो इसी वजह से जो स्विंग वोट का जो नुकसान है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और बड़ी वाज़ेह अंदाज में हुआ। वैसे तो ये 30,000 से ज़ायद की लीड है,
لیکن اس میں جو 10,000 ووٹ پی ٹی اے کو ملا تھا پچھلے الیکشنز میں، وہی ووٹ جو ہے چلا گیا مسلم لیگ نواز کو. تو جب وہ ووٹ 10,000 کا ووٹ وہاں سے اتر کر مسلم لیگ نواز کے پاس گیا تو وہ 10,000 ووٹ نہیں تھا، وہ ایکچولی ان کے خلاف کاسٹ ہونے والا 10,000 ووٹ تھا. تو بیسکلی نومیریکلی اس نے فرق ڈالا الیکشن کے اندر 20,000 ووٹ کا. اور پھر اس کے علاوہ جو 10,000 مزید ووٹ ہے وہ کہاں سے آیا، سوال یہ ہے. وہ آیا جی مریم نواز شریف صاحبہ کی پرفارمنس کی وجہ سے. اور یہ 10,000 ووٹ تھوڑا ووٹ نہیں ہوتا، یہ بڑا ووٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے گڈ گورننس مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے پنجاب کے اندر دکھا رہی ہیں، جس طریقے سے ترقیاتی منصوبوں کا جال وہ پنجاب کے اندر بچھا رہی ہیں، اور جس طریقے سے ان کی جو ہے وہ پرفارمنس کی وجہ سے پنجاب کو گزشتہ سال بھی بجلی کے بلوں میں سبسڈی ملی. انہوں نے اپنا پی ایس ڈی پی کٹ کیا اور کٹ کر کے جو ہے عوام کو ریلیف دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ایڈ آن ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز جو ہے وہ سڑکوں کی جتنی بھی جو ریپیئر ورکس تھے وہ انہوں نے آتے ہی کمپلیٹ کرائے. نئی روڈز نہیں بنائی انہوں نے، لیکن کئی جگہوں پر نئے منصوبے بھی شامل تھے. لیکن میجورٹی پنجاب کے اندر جہاں جہاں ایگزسٹنگ روڈز تھیں ان روڈز کی اپ گریڈیشن کی انہوں نے. اور یہ کریڈٹ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کو جانتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا، جو وعدے کیے، ان کو بر وقت پورا کیا. رمضان المبارک کے اندر جب ہوا تو رمضان بازار جس طریقے سے لگے، جس طریقے سے پرائس کو کنٹرول کیا گیا، سلما بھٹ صاحبہ کو انہوں نے اسائن کیا ہوا ہے، کیبنٹ ممبر بنایا ہوا ہے. انہوں نے بھی شی واز آن ہر ٹوز، جہاں جہاں ہوا تو انہوں نے یہ فیکٹر جو ہے اوور آل جو ہے یہ ڈالنے میں کامیاب رہی. تو بنیادی بات یہ ہے جی کہ اب الیکشن کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، وہ مناسب نہیں ہیں. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف 39,000 ووٹ سیکیور کرنے میں کامیاب رہی. اگر 2024 سے پیچھے جائیں تو یہ وہ جو ہے کانسٹیٹوئنسیز تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو کنڈیشنز تھی وہ بہت زیادہ فریجائل تھی، بڑی کمزور، بڑی نازک قسم کی صورتحال تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ گین کیا جو 2024 کے الیکشن میں تھا، اور اس سے اب کسی حد تک جو ہے وہ نیچے آ چکے ہیں. یعنی اس میں سے نقصان ہوا ہے عوامی مقبولیت کو پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن یہ کہہ دینا کہ تحریک انصاف کا 90% جو ووٹ ہے وہ تحریک انصاف کا ہے اور 10% جو ووٹ ہے وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، تو یہ پھر یعنی سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے سے مترادف ہے. پاکستان تحریک انصاف یقینی طور پر اس وقت بھی ایک بڑی جماعت ہے پنجاب کے اندر. ان کا ایک ووٹ بینک ہے جو کہ انٹیکٹ ہے، جو کہ دکھائی دیا اس ضمنی الیکشن کے اندر بھی. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ الیکشن میں چاہے ضمنی الیکشن ہو، اس میں دھاندلی کرنا نسبتاً جنرل الیکشنز کے مقابلے میں پولنگ ڈے کی بات کروں، ریگنگ جو ہے نا آن پولنگ ڈے ریگنگ جو ہے نا وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تمام کیمروں کا جو ہے نا فوکس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ہوتا ہے. انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن بھی اپنی ساکھ بچانے کے لیے جو ہے وہ ہر وہ اقدام اٹھائے گا جس پر اس کے اوپر اس کی شفافیت کے اوپر جو ہے سوالات نہ اٹھ سکیں. تو لہٰذا جو اب بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ننگی دھاندلی ہوئی، جیسے کوئی جو بیلٹ باکسز ہیں وہ اٹھا لیے گئے، یا جیسے جو اس طرح کی چیزیں ہوئی، تو یہ وہ عمل تھے جو کہ چھپتے نہیں ہیں. ڈسکا کے اندر رات کی تاریکی کے اندر یہی علاقہ ہے ڈسکا کو سیالکوٹ، جہاں پر یہ سمڑیال ہے، اس سے زیادہ دور علاقہ نہیں تھا. وہاں پر جب رات کی تاریکی کے اندر اس قسم کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئیں تو دنیا کو دکھا دیا گیا اور پھر دنیا نے دیکھ بھی لیا. تو پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ جو اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں جان نہیں ہے. وہ نیریٹو جو ہے وہ کھوکھلا ہے، اور یہ نیریٹو اپنے ہی جو بیانیے کی موت ہے، ان کی عملی موت ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. میرے خیال سے عمران خان کے غبارے میں سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، اور ابھی اس مرتبہ تقریباً 30,000 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے. اب دوبارہ اگر یہ الیکشن ہوا اور انہوں نے یہی روش اپنی برقرار رکھی
تو اس کے مزید نقصانات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوں گے جی. دوسری خبر ہے جی، اہم خبر ہے، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اور خبر ہے ملک ریاض صاحب سے متعلق. بیریا ٹاؤن کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن کو اب نیب نے نیلام کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ وہ جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں. یہ اس کا جو نیب کا آرڈیننس 1999 کے تحت جو یہ ساری جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور یہ سیکشن اس کا ہے جی 33E. اس کے تحت جو ہے یہ رقم وصول کرنے کے لیے یہ جو ہے اب ان کی جائیدادوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ اب 12 جون بروز جمعرات صبح 11 بجے جو ہے یہ نیب کے ریجنل آفس میں جو کہ یہ لال مسجد کے قریب ہے، یہاں پر یہ نیلامی ہو رہی ہے. اس میں متعدد جو ہے وہ پراپرٹیز ہیں، نیب راولپنڈی کی ہیں، جو بیریا انکلیو معاف کیجیے گا، اس میں متعدد پراپرٹیز جو ہیں وہ بیریا راولپنڈی کی ہیں، وہ کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ بیریا انکلیو اسلام آباد کی ہیں. تو یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ اب نیلام ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نیب جو ہے اس نے حصہ لینے والوں کو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بریفنگ بھی دیں گے، بتائیں گے کہ کون سا پلاٹ ہے. ایک جگہ ان کی مارکی ہے، کوئی بینکوٹنگ ہال ٹائپ کی چیزیں ہیں، اس طرح کے مختلف کو راولپنڈی کے پلاٹس ہیں، کچھ اسلام آباد کے پلاٹس ہیں، کچھ سنیما کا پلاٹ ہے. تو اس طرح یہ ریکوری کے لیے یہ جو ہے وہ اب نیلامی نیب کرنے جا رہا ہے. یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا جی کہ بیریا ٹاؤن کی جو پراپرٹی ہیں وہ نیلام ہوں گی اور نیب ان کو نیلام کرے گا. حالانکہ ملک ریاض حسینس جو ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی اس قسم کے معاملات ہوئے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا، تو انہوں نے ہر چیز کو خرید لیا. یہاں تک کہ انہوں نے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ کو بھی انہوں نے خرید لیا، اپنے قابو میں کر لیا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ فراگوگی کے ذریعے ان کو جو ہے وہ جائیداد بھی دی گئی، بنی گالہ میں پراپرٹی دی گئی، زمین ہے 200 کنال آئی بلیو. اور آپ کے علم میں ہے کہ القادر ٹرسٹ کی جو اراضی بھی ان کو دی گئی اور اس کے اوپر بلڈنگ کو بھی کنسٹرکٹ کیا گیا. تو تمام چیزیں خریدتے رہے لیکن نہیں خرید سکے نا. پھر جس کو وہ ہمیشہ خریدتے چلے آئے، پرویز مشرف کے دور سے پیچھے جائیں، تب سے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ رام کرتے رہے، ہر ایک کے ساتھ وہ اپنا ایک تعلق بنا کر جو ہے وہ ایک اپنے لیے بریتھنگ سپیس بناتے رہے، لیکن نہیں بنا سکے. تو موجودہ دور میں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور موجودہ چیئرمین نیب کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ اب ان کو یہ نہیں خرید سکے. اور میرے خیال کے مطابق اس میں بڑی کلیئرٹی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی. وہ اس قسم کی جو غیر قانونی کسی کی بھی کوئی سرگرمی ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے، اور یہ ہی ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر احسان ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. اور یہ بات مجھے کہنے میں آر نہیں ہے، ملک ریاض حسین نے پورے میڈیا کو خریدا ہوا تھا. میڈیا کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس دور سے قبل ملک ریاض سے متعلق کوئی بات کر سکے. ان کا نام تک نہیں لیتے تھے. پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا تھا. ایون کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر بھی پراپرٹی ٹائکون کہتا رہا میڈیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی بڑی مثبت ہے. ابھی ایک اور کچھ چیزیں ہیں جی، ابھی بھی ملک ریاض جو ہیں وہ اپنی کام جاری رکھے ہوئے ہیں. بیریا انکلیو سے متعلق کچھ معلومات جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. کچھ ایکسٹرا لینڈ جو CDA اونڈ ہے وہ ملک ریاض صاحب نے اپنی جو ہے وہ قبضے میں رکھی ہوئی ہے، اپنی کسٹڈی میں رکھی ہوئی ہے. آئی بلیو کہ اس کے اوپر کچھ ڈیولپمنٹ بھی شاید وہ کر چکے ہیں. وہ ایگزیکٹ لینڈ کتنی ہے اس سے متعلق دیکھیں، ہوتا پتہ کیا ہے، سرکاری زمین کو وہ قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر سرکار کے لوگ جو ہیں وہ سپوزٹلی اگر ان کی 500-600 کنال جگہ ہے تو اس کو 100-150 کہہ دیں گے، تو وہ 300-400 کنال کا جو ہے نا پھر بھی ان کو فائدہ مل جاتا ہے. اب 300-400 کنال جگہ وہاں پر جو ہے وہ خاصی جگہ ہوتی ہے. تو یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کی کوئی اراضی ہے جو آئی بلیو کہ انہوں نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے. اس سے متعلق بھی کچھ اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہی. اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ میں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. میرے پاس کچھ دستاویزات موجود ہیں اور کچھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ یہ ایشو بھی جو ہے وہ سامنے کروں گا. لیکن یہی ہوتا ہے جی کہ یہ جو
ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا یہ پٹواری تحصیلدار وغیرہ ہوتے ہیں، یہ پھر اوپر جو ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں، اور اوپر افسران بھی شاید اس معاملات کو، زمین کے معاملات کو اس طرح بہتر طریقے سے نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کر مطلب ان کا بیچ میں ہوتا ہوگا. میں کسی کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر جو irregularity اگر ہوئی تو انشاءاللہ I will bring it on surface. اور ویسے بھی میں تو چاہوں گا کہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یہ پروگرس کرے، یہ ترقی کرے، بہترین قسم کی فیسلٹیز جو ہے وہ شہریوں کو پرووائڈ کرے. اور کیونکہ یہ اسلام آباد دی بیوٹیفل جو ہے اس میں جو یہ ٹائٹل پہ اسلام آباد کو ملا تھا، اس میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک ہاتھ رہا ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے جی. اور آخری خبر جو ہے وہ اچھی خبر ہے جی، وہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ جو سیریز تھی وہ پاکستان نے جو ہے وہ کلین سویپ کر لی ہے، اور یہ مبارکباد کی مستحق ہے جی ہماری پاکستان کی ٹیم. اور اس میں نئے چہرے جو ینگسٹرز آئے ہیں جنہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، ان کو مبارکباد جی. اور جو ہمارے کیپٹن ہیں سلمان علی آغا صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ مبارکباد اور گڈ لک، کیونکہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا ان کی کپتانی کے اندر ہماری کرکٹ ٹیم نے. اور دیکھیں کرکٹ ٹیم کی جب پروگرس اچھی نہیں ہوتی، پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی، تو ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، اور جب وہ اچھا پرفارم کریں تو وہ بالکل پاکستان کے ہیروز ہیں جی. اور ہم ان کو پاکستان کے شاہین کہتے ہیں. لیکن اس میچ کے اندر جو ہے وہ شاہین آفریدی انہوں نے خیر نہیں کھیلے. بابر اعظم، جن کو کنگ بابر اعظم کہا جاتا ہے، وہ بھی اس سیریز کے اندر موجود نہیں تھے جی، اور رضوان صاحب بھی نہیں تھے. بہرحال پریزیڈنٹ زرداری جو گئے تھے لاہور میں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیاست ہے نا یہ ہمارے پر چھوڑ دیں، آپ جو ہے فوکس رکھیں اپنی گیم کے اوپر، کیونکہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ 14 سال ہمیں قید بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے. تو زرداری صاحب نے ایک طریقے سے تھوڑے کو بہتا سمجھیں اور اس تار کو مفصل خط سمجھیں. تو زرداری صاحب نے چند الفاظ میں بریفلی اینڈ کمپلیٹلی ایک بڑا اچھا پیغام دے دیا محسن نقوی صاحب کی موجودگی میں. تو یہ ویک اپ کال ہے جی ہمارے کھلاڑیوں کے لیے، اور سیاست سے باہر آ جائیں زیادہ بہتر ہے. اسی طرح پرفارم کریں، پاکستان کا، ملک کا اور اپنا نام روشن کریں. انشاءاللہ جی کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.